from New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। साहिबों, बलूचिस्तान के हालात ख़राब करने में भारत का हाथ है, इसमें कोई शक नहीं। सीपैक निशाना है, नो डाउट अबाउट इट। अच्छा, टाइम सेव करने के लिए मैं ज़रा फास्ट फॉरवर्ड बटन इस्तेमाल करूंगा और बुलेट पॉइंट्स के साथ बात करेंगे, क्योंकि आप लोग भी अब माशाल्लाह कहानी जोड़ने में तेज़ हैं, आप समझ जाते हैं बात को। देखिए, बलूचिस्तान में भारत के अलावा कुछ दूसरे ममालिक भी हैं और हम हिकमतन उनका नाम नहीं लेते, खामोश हो जाते हैं। लेकिन जब आप पर्दे के पीछे जाके ज़रा पर्दा चाक करके देखेंगे तो कई किरदार ऐसे खड़े हुए मिलेंगे जिसमें सर फहरिस्त होगा ईरान, मस्कत, यूएई, सऊदीया। ये सब आपके भाई हैं, ब्रादरान यूसुफ हैं ये सब। अच्छा, इन सब के मुख्तलिफ छोटे छोटे से मफादात और किरदार हैं, इसको जहन में रखिएगा। एक बात, अच्छा, पाकिस्तान में पॉलिटिकल पंडित्स कल से बहुत नाराज़ हैं और वो भरपूर कार्रवाई का कह रहे हैं कि ज़रबे अज़्ब की तरह का बड़ा ज़बरदस्त ऑपरेशन कर दो, जज्बाती अंदाज़ फ़िक्र अपना रहे हैं। ये मुनासिब बात नहीं है। देखिए, एक्शन लीजिए प्लान करके, सोच समझ के। हमारा मकसद दुश्मन बढ़ाना नहीं है, दुश्मन कम करना है। हमारा मकसद मसले से लड़ना नहीं, मसले को फिक्स करना है, हल करना है। इस तदब्बर, इस हिकमत, इस सोच के साथ अपनी पॉलिसीज को आगे बढ़ाना चाहिए। मुझे ज़रा सोच के बताइए, आपके नज़दीक किस चीज़ की ज़्यादा अहमियत है, डायरेक्शन की या स्पीड की? ये जो लोग स्पीड बढ़ाने की बात कर रहे हैं उनको चाहिए ज़रा होल्ड योर हॉर्सेस, ज़रा सोच समझ के इसके साथ आगे बढ़ना चाहिए। देखिए, बलूचिस्तान का जो मसला है वो ज़रा दूसरे मसलों से मुख्तलिफ है, दूसरे सूबों के। सम टाइम इट इज़ लाइक ए वॉर एंड सम टाइम इट इज़ लाइक ए स्पोर्ट्स। मज़ा आता है कि अच्छा तुमने ये किया, हम ये कर सकते हैं। देखिए, अगर ये इंसर्जेंट पाक फौज पर हमला करेंगे, बलूचियों को खून में नहलाएंगे, तो इट्स ए वॉर, लेट्स कम ऑन। फिर फौरी एक्शन होगा आप पर, जैसा आप करेंगे वैसा पाकिस्तान भी करेगा, इसके अलावा कोई चॉइस नहीं है। अच्छा, हाँ, देखिए, हमें इस बात का ख्याल रखना है कि भारत और ब्रादरान यूसुफ जो हैं वो कैसे कम्युनिकेशन बढ़ाकर अपना काम कर रहे हैं। वहां पे आपको आके एक लंबे अरसे के लिए इसको एंजॉय करना पड़ेगा, लाइक स्पोर्ट्स, खड़े रहना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा उनके प्रोपेगेंडे का। ये काम है आज के दौर की जंग का, सबसे बड़ा हिस्सा है हाइब्रिड वॉर का ये कि आप कम्युनिकेशन तेज तर करें और जो आगे अपनी कहानी पहले बताएगा और जो सच्ची होगी और जो बेहतर स्टोरी टेलर होगा उसकी बात मानी जाती है। इसकी आज के दुनिया में बड़ी अहमियत है। अच्छा, सोल्यूशन क्या है? इससे पहले कि हम सोल्यूशन की तरफ आएं, और मसला क्या है, पहले ये देखेंगे मसला क्या है, फिर देखेंगे सोल्यूशन क्या है। अच्छा, सोल्यूशन, जब आप सच्चा सोल्यूशन ढूंढने आते हैं ना, तो वो साहिबों कड़वा होता है, लेकिन वो कड़वाहट जो होती है ना वो फ़ायदेमंद होती है। बहुत सी कड़वाहट जो होती है वो फ़ायदेमंद होती है। जब मैं आपसे कुछ बातों का जिक्र करूँगा तो जो आप पसंद नहीं करेंगे, मैं भी उसमें सिर्फ थोड़ा सा जिक्र करके बहुत सारी बात रहने दूंगा, क्योंकि वो मुझे भी शर्म आती है। अच्छा, देखिए, अगर आप एक मकान बनाना चाहें, चाहे आप 1 मंजिला मकान बनाएं या 10 मंजिला, एक काम बहुत ज़रूरी है। वो क्या है? फाउंडेशन। बगैर बुनियाद के घर नहीं बन सकता। इसी तरह जब तक अपनी गलतियों का एतराफ़ हम नहीं करेंगे, पाकिस्तान दुरुस्त नहीं हो सकता। न सिर्फ ये कि एतराफ़ करें, बल्कि उसकी कोई रेमेडी भी सामने लाएं, उसके लिए कुछ अमल, एक्शन भी लें। वो क्या है? देखिए, मैं फास्ट फॉरवर्ड करता हूं। पाकिस्तान के क़याम के वक्त बलूचिस्तान में तो कोई पाकिस्तान की तहरीक नहीं चली थी। बंगाल,
سندھ پنجاب یہاں چلی تھی نا سب طرف کے پی، وہاں تو نہیں چلی، تو وہ بعد میں خانہ قلات نے اسلام کی محبت میں اور جنا سے محبت میں اپنے آپ کو ضم کیا تھا، اور یہ بات طے ہوئی تھی کہ اس کی اٹانومی ان کو ملے گی، وہ خود چلائیں گے وہاں کے معاملات بلوچستان کے. تو آپ نے وہ اٹانومی دینے والا وعدہ تو پورا نہیں کیا. ہم نے بہت بڑی بڑی غلطیاں کی ہیں. ایک اصفہانی صاحب تھے جو قائد اعظم کے بڑے اچھے دوست تھے، پہلی ایئر لائن اورینٹ ایئرویز اس کا نام تھا جناب، وہ تقریباً انڈیا سے 400 کے 800 لوگوں کو بھی اپنے جہاز پہ لائے تھے پاکستان، اور جو ہے انہوں نے بڑی خدمات انجام دی. انہوں نے جب اس کا نام پی آئی اے رکھا تو کچھ پرسنٹیج ان کے شیئرز کی رکھی گئی. وہ بہت امیر آدمی تھا، بہت بڑی ایئر لائن، ان کی کامیاب واحد مسلم ایئر لائن تھی، ٹھیک ہے نا. وہ انہوں نے کہا کہ اتنے % شیئر ان کے بھی ہوں گے. بعد میں پتہ ہے کیا ان کو کہا آپ چلیے رستہ لیجئے. یار یہ کس قسم کی باتیں کی گئی ہیں؟ تو پھر کیا پیدا ہوتا ہے اس سے؟ بلوچوں کے ساتھ دیکھیے ہم نے وہ نہیں کیا جو ہم نے وعدہ کیا تھا، تو کیا ہوا؟ وہ نفرت ڈیولپ ہوتی گئی. اچھا اب دیکھیے جو کچھ اور اہم دور جو گزرے ہیں ان کا ذکر میں آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں. ساتھیوں ہمارے پاس ٹائم اتنا مختصر ہوتا ہے کہ میں اس ڈر میں خوف میں رہتا ہوں کہ میں ودن ٹائم لیمٹس جو ہے وہ اس کو مکمل کروں، اور بعض دفعہ وہ بات جو ہے تھوڑی سی ایمبیگوٹی رہ جاتی ہے. خیر اینی کیا کسی نے کہا تھا کہ اسے یہ ڈر کے کوئی دیکھ نہ لے، مجھے یہ ڈر، مجھے یہ غم کہ صبح ہونے والی ہے. تو یہ تو جب ٹائم کم ہو تو معاملہ چلتا ہے. اچھا تو آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ سردار کس بات سے ناراض تھے. اچھا اب آئیے ایوب خان جب ان کا دور آیا تو انہوں نے بھی اس معاملے کو وہ زیادہ اچھی طرح سے ہینڈل نہیں کر سکے. ان کا بھی وہی فوجی دماغ تھا، انہوں نے زیادہ بڑا کام نہیں کیا. ہاں ان کے ساتھ ایک جنرل موسیٰ ہوتے تھے جو غالباً خود بھی بلوچی تھے، اور وہ اکثر ان سے باتیں منوا لیتے تھے ایوب خان سے، اور بہت ساری کچھ اچھی باتیں ان کی وجہ سے جنرل موسیٰ کی وجہ سے ہو گئیں. اچھا بھٹو صاحب کا دور آیا. بھٹو صاحب کے دور میں خاصدار میں کچھ انسرجنسی ہوئی تھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ بھٹو صاحب مسلم دنیا کے لیڈر بننا چاہتے تھے. انہوں نے اسلامک سربراہ کانفرنس بھی کرائی تھی، اور وہ اہل بھی تھے، وہ ایسے تھے، وہ اہل تھے کہ وہ لیڈ کر سکتے تھے، ٹھیک ہے نا. پھر وہ دوسری بات ہے، سب آپ کو پتہ ہے کیسے ان کو مروایا گیا. اچھا لیکن یہ بات شاہ ایران کو جو ان کے یوسف برادران یوسف میں سے تھا، ان کے دوست، اس کو پسند نہیں تھی، تو اس نے وہاں پہ وہ انسرجنسی خاصدار کے اندر شروع کروائی. اور بھٹو صاحب ایموشنلی ذرا تھوڑا جلدی وہ ہو جاتے تھے، ڈپلومیٹک ان کی صلاحیتیں ذرا کمزور تھیں. تو انہوں نے بھی کہا چڑھائی کرو، آؤ لڑو. تو اس سے کیا ہوا؟ حالات خراب ہوئے، بہت خراب ہوئے. یہ بی ایل اے وغیرہ جو بی ایل اے ہی ہے نا، بلوچ لبریشن آرمی، یہ پیدا ہوئی. اچھا ضیاء الحق نے، اس کے بعد ضیاء الحق کا دور آیا. انہوں نے بڑی حکمت سے کام لیا. اس نے کیا کیا کہ ایک طرف بی ایل اے والوں سے مذاکرات کیے، دوسری طرف جہاں جہاں پنچ کرنا پڑا وہاں پہ پنچ بھی کیا. اس طرح مذاکرات کے ذریعے بی ایل اے تقریباً بڑی غیر مقبول ہو گئی تھی، بڑی مفلوج ہو گئی تھی. کیونکہ ضیاء الحق جو تھے خدا جانے وہ ڈپلومیٹک تھے کہ منافق تھے. وہ جی ایم سید کی کار کا دروازہ بھی بڑھ کے کھول لیا کرتے تھے. اور مجھے ان سے صرف دو اختلاف ہیں کہ ایک تو 30 دن کا کہہ کے 90 دن کا کہہ کے اتنا لمبا وہ نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ ان کا حق نہیں تھا. دوسرے انہوں نے شیعوں کے ساتھ جو زیادتی کی ہے وہ قابل قبول نہیں ہے. اس کی وجہ سے ان کا امیج خراب ہے، جبکہ انہوں نے پاکستان کے لیے کچھ بہت اچھے کام بھی کیے ہیں. خیر اس کے بعد دور آتا ہے مشرف صاحب کا. مشرف جو اپنے وقت کے بہت ذہین، فتین، تیز آدمی تھے. بلوچستان میں وہی پاور کا استعمال کر کے انہوں نے بیڑا غرق کیا کہ بلوچستان کے وہ ایک جج تھے نواز مری، ان کو قتل کر دیا گیا تھا. تو وہ الزام ان پہ تھا
خیر بخش مری پہ، تو انہوں نے ان کو گرفتار کرا دیا، اور پھر اکبر بگٹی صاحب جو تھے ان کو جو ہے وہ اڑوا دیا اور اپنی طاقت دکھا دی. طاقت تو آرمی کے پاس اتنی ہے کہ اگر ہندوستان اور سارے برادران یوسف ساری عمر بھی لڑتے رہے، وہ بلوچستان کو الگ نہیں کر سکتے، کیونکہ بلوچستان کے لوگ جو ہیں نا، وہ ان کے دل الگ نہیں ہیں، ان کے دل بنگالیوں کی طرح خراب نہیں ہیں، اور نہ ایسی کچھ خرابی کی گئی ہے، بلکہ روز بروز بہتری کی جا رہی ہے. اچھا، ایک صاحب کا ذکر کرنا بڑا ضروری ہے، ان کا نام ہے جنرل جنجوعہ. جنرل کیانی کے دور میں یہ بلوچستان کے گورنر تھے. یہ ایک ایسا جنرل تھا کہ جس کا دل جو تھا وہ کرج جو تھی وہ فوجیوں والی تھی، اور دماغ سویلین تھا. یہ انگیج اینڈ ریفارم کی پالیسی پہ چلتے رہے. یہ جاتے تھے، گورنر تھے، اور جا کے عام گاؤں میں چلے جاتے تھے، بات چیت کرنی شروع کر دیتے تھے، مسئلے پوچھنے شروع کر دیتے. اور یہاں پانی نہیں آ رہا، اچھا پانی کی پائپ لائن جب بچھے گی فوجی گاڑی سے کہا فوراً پانی لے کر آ، یہاں پانی دو. اسکولز میں یہ خرابی ہے، پیسے دیے اس کے اسکول ٹھیک کرو. وہ وہاں کے چیف منسٹر سے دوستی کر لی، وہاں کے مسائل میں انڈلج ہمسیلف جنجوعہ نے. تو بہت اچھا انہوں نے کام کیا، تاریخ ان کو یاد رکھے گی. اچھا، اب آج کیا ہو رہا ہے پاکستان میں؟ آج یہ ہو رہا ہے کہ پاکستان کے میڈیکل کالجز میں بلوچیوں کا کوٹا بہت بڑھا دیا گیا ہے. فوج کے اندر بڑی سخت شرائط ہوتی ہیں داخل ہونے کی، اس کو بہت نرم کیا گیا ہے. دیکھیے، آج سی پیک کے ذریعے جو اس علاقے میں کنسٹرکشن ہو رہی ہے، جو بزنس آئے گا، اس کے لیے وہاں کے مقامی لوگوں کے لیے عمران خان نے اور یہ جنرل ہمارے صاحب جو ہیں باجوہ صاحب، ان کو مدتوں لوگ یاد رکھیں گے کہ ہمیں ایسے لوگ بھی ملے تھے. انہوں نے خاص سوچ رکھی ہوئی ہے، خاص پیکیجز رکھے ہوئے ہیں. عمران خان کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ بلوچیوں کے معاملے میں بہت سینسٹیو ہیں اور ان کے لیے بہت ہی نرم گوشہ رکھتے ہیں، اور شاید وہ سب سے زیادہ پیار بلوچیوں سے کرتے ہیں. کیوں؟ ان کے کچھ ایکشن ہیں. اب وہ لمبی تفصیل یہاں میں ٹائم اتنا نہیں ہوتا کہ بتاؤں، لیکن ابھی ایک ایگزامپل ضرور آپ دیکھ لیجئے. ابھی وہ ٹرالر آ رہے تھے چائنا کے بڑے بڑے، جو مچھلیاں پکڑ کے لے کے جا رہے تھے، اور مچھیرے جو ہمارے تھے بلوچی وہ پریشان ہو رہے تھے. جب وہ بات عمران خان تک پہنچی، عمران خان نے نیچے سے اوپر تک والے سب کو ہلا کے رکھ دیا کہ یہ کیا ہے اور یہ کیسی ناانصافی ہے، اس کو ٹھیک کرو. بس اللہ پیدا کرتا ہے کسی کے دل میں جو بات ڈال دے. تو یہ مسئلہ جو ہے یہ ٹائم کے ساتھ جو ہے حل ہوگا، لیکن ہمیں وہ جنرل جنجوعہ جیسی تھیوری، عمران خان جیسا پیار، ٹھیک ہے نا، باجوہ جیسی حکمت، یہ چیزیں اپنانی پڑیں گی. اور یہ جو جذباتی طرز عمل پولیٹیکل پنڈت ٹی وی پہ بیٹھ کے دکھا رہے ہیں، جا کے وہ ایسا آپریشن شروع کر دو اور وہ مار گراؤ، نہیں. کیرٹ اینڈ اسٹک اینڈ اے کیرٹ، دونوں کو ساتھ ساتھ چلانا پڑے گا، حکمت کے ساتھ چلنا پڑے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ ہم مزید جو ہے اپنے لیے منفی، کیونکہ آج ہندوستان اس طاق میں ہے. یہ دیکھیں، یہ کمیونیکیشن کا دور ہے، ٹھیک ہے نا، یہ اے آئی کا دور ہے، یہ ہائیبرڈ وار کا دور ہے. اس میں ایک کہانی چاہیے، ایک واقعہ چاہیے، اس واقعے کو پروپیگیشن کے ذریعے لوگوں میں پھیلانا ہے، پاکستان کے خلاف نفرت پیدا کرنی ہے. ہمیں اسکور بھی کرنا ہے اور وکٹ بھی نہیں گرنے دینی، بہت احتیاط سے کھیلنا ہے. ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ فوراً جو ہے وہ ایک طوفان مچانے کے بعد کوئی بڑا ایکشن کر، نہیں. دونوں، پاور بھی اور نیگوسیشن بھی، حکمت بھی، یہ واحد طریقہ ہے. اور یہ کیوں وہ انتظار میں بیٹھے ہیں کہانیوں کے؟ کیا آپ ان کو کہانیاں دینا چاہتے ہیں؟ نہیں، بہت احتیاط سے آگے بڑھیے. اور ہمیں بلوچ سرداروں کو یہ بات سمجھانی چاہیے. دیکھیے، آج کے دور میں جو پہلے آ کے اچھی طرح سے سٹوری بیان کرے گا، اگر وہ سٹوری سچی ہے تو وہ دلوں میں اتر جائے گی. ہمیں اپنے بلوچ سرداروں کو جو سارا بجٹ کھا جاتے ہیں، ہمیں پتہ ہے، ایسا نہیں ہے، سارا جتنا بجٹ ملتا ہے بلوچستان کو کہ یہ لگا دیں پورا بلوچستان سرسبز ہو جائے، نہیں، یہ سب کھا جاتے ہیں، وہاں تک نہیں پہنچنے دیتے ہیں. لیکن اب ہم کو ان کو ایک بات بتانی چاہیے کہ دیکھو، تم یہ بات سوچو کہ دنیا بدل رہی ہے،
وقت گزر رہا ہے, وقت کو تم نہیں روک سکو گے. اور اس مرتبہ جو وقت بدل رہا ہے نا کووڈ کے بعد سے, پوری دنیا ہر چیز بدل گئی ہے. یار تم کب تک وہ پرانی پالیسی رکھو گے کہ ان کو ناخواندہ رکھو, تعلیم نہ حاصل کرنے دو, بکریاں چروا لو اور جو ہے حکومت سے بجٹ لے کے کھا جاؤ. اس سے اگر تمہیں سال کے $5 ملین ملتے ہیں, $100 ملین ملتے ہیں, تو جو ترقی تمہارے علاقے میں ہونے جا رہی ہے اس میں اپنا شیئر لو تو تمہیں 100 نہیں, تمہیں $500 ملین بچیں گے. تم کون سا سودا کرتے ہو ہندوستان کے ساتھ؟ ہندوستان کو تم سے کوئی محبت نہیں ہے. ہندوستان کو تو پاکستان سے دشمنی ہے. وہ اس لیے تمہیں اسلحہ دیتا ہے, وہ اس لیے تمہیں ایجیٹیٹ کرتا ہے, اس لیے تمہیں یہ راستے دکھاتا ہے. اب تمہیں 100 ملین سے بڑھ کر 500 ملین تک جانے کا راستہ مل گیا ہے, کیونکہ خواب نہیں ہو گیا ہے. تو وہاں بیٹھو, نیگوسیشن کرو. عمران خان جیسا بندہ ہے جو تمہارے سامنے وزیر اعظم موجود ہے, اس کے ساتھ بیٹھ کے ساری چیزیں وہ کرو, اور اپنے لیے, اپنے آنے والی نسلوں کے لیے ایک اچھا روشن مستقبل تیار کرو. لیکن یہ بات اگر ہم بتائیں گے تو ہی تو وہاں پر تک پہنچے گی. یا ہم ٹی وی پہ بیٹھ کے کہیں جاؤ ہیلی کاپٹر سے, ہمارے پاس چیزیں تو ساری ہیں نا, ہم ڈرون سے حملہ کر دیں, میزائل مار دیں. اب پاکستان کے پاس تو وہ گیسز ہیں, وہ بم ہے کہ منٹ بھر میں کیا سے کیا کر دیں. لیکن دس از ناٹ رائٹ. یہ بھی تو ہمارے ہی بھائی ہیں, یہ بھی تو ہمارا ہی خون ہے. ناراض ہیں, ہوا کریں, ہے تو بھائی ہمارا. کیسے ایکشن لے لیں اتنا بڑا؟ کیوں؟ سمجھانے کا ایکشن لو. بتاؤ کہ وہ تمہارا دوست نہیں ہے, وہ دشمن ہے, اس وجہ سے تمہیں یہ بات سمجھاتا ہے. یہ غلطی ایسٹ پاکستان میں ہوئی تھی کہ سمجھا نہیں پائے تھے, اپنے بھائی کو منا نہیں پائے تھے. تو یہ غلطی نہیں کرنی چاہیے. اگر آپ میری بات سے ایگری کرتے ہیں تو اس کو اپنی حد تک محدود نہیں رکھیے, کیونکہ یہ بات میں آپ کے لیے یا اپنے لیے نہیں کر رہا ہوں, یہ پاکستان کے لیے کر رہے ہیں. جس کو ضرورت ہے اس وقت کمیونیکیشن کی, تو برائے مہربانی اس کو ضرور شیئر کیجئے, اور ہمارا جو چینل ہے فائق صدیقی شو آن یوٹیوب, اس کو سبسکرائب کیجئے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.